Privileged to address this august house today. सबसे पहले I would like to sincerely thank my top leadership, provincial leadership, my supreme leader, my Qaid Nawaz Sharif Sahab, the Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif Sahab, the beacon of strength, CM Punjab, Mohtarma Maryam Nawaz Sahiba, and Sher-e Khyber Pakhtunkhwa and Federal Minister Engineer Amir Muqam Sahab. Through their guidance and unyielding support, I am here. I would also like to humbly thank the people of Khyber Pakhtunkhwa and my colleagues. I pledge to be your advocate and amplify your concerns here. Adding more, with utmost pride and deep admiration, I pay tribute to the armed forces of Pakistan for the remarkable victory in Bunyanum Marsus. जनाब स्पीकर, इंतहाई मसला है और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दोनों अतराफ से कोई खातिर खा इस पे ना कोई सजेशन आ रही है, ना डिबेट्स हो रही हैं। मैं कोशिश करना चाहती हूं कि इसमें ऐड कर सकूं। जब खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बात होती है तो हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से बदअमनी सर उठा रही है, दहशतगर्दी सर उठा रही है और खून की होली खेली जा रही है। जनाब स्पीकर, ये सूबा ऐसे तो न था, ये सूबा तो अमन का गहवारा था। अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए, अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज था। ये वो खित्ता है जहां गंधहारा की तहजीब ने जन्म लिया। ये सरजमीन गवाह है कि यहाँ पे सकाफती तनू, इस्लामी रवायात, अमन रवादारी मुंह बोलता सबूत हैं। फिर एक वक्त आया, बदकिस्मती ने सर उठाया, खैबर पख्तूनख्वा में खून की होली शुरू हो गई। ये आज से नहीं है। किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए हमें उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है। हम तकारीर करते हैं, यहाँ बहुत सीनियर लोग हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं, बहुत ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि सॉल्यूशंस के साथ आएं, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की 4.25 करोड़ अवाम इस ऐवान को देख रहे हैं कि यहाँ से सॉल्यूशंस आएंगे। 2013 पाकिस्तान लहू में लथपथ था, कुछ ऐसे ही हालात थे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने क़यादत संभाली। एक ही नारा, एक ही अज़म कि दहशतगर्द नहीं रहेगा, जो भी पाकिस्तान का दुश्मन होगा उससे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। और कौम ने देखा कि फिर अमन आया। आज उसी जज्बे की, उसी अमर की ज़रूरत है। हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को मूरद इल्ज़ाम ठहराते रहेंगे? आफ्टर 18th Amendment, law and order is a provincial subject and all provincial governments are primarily responsible कि वो पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। कहानी इसी हाउस से शुरू होगी, कोई कुछ भी बोले, क्योंकि घर में एक वालिद होता है जिसकी मिसाल वफाक की सी है और सूबे की मिसाल बच्चों की और औलाद की सी होती है। तो वालिद के साथ चलना पड़ता है। आप अलग अलग 1.5 इंच की मस्जिदें नहीं बना सकते, नहीं तो हालात ऐसे होते हैं जैसे हमारे सूबे में। दुनिया की मिसाल है जनाब स्पीकर, मैं आपको मिसालें दे सकती हूँ कि जब भी एनर्जी क्राइसिस पे, टेररिज्म पे, तालीम पे, बजट पे, सेहत पे बात आती है तो हुकूमतें और अपोजिशन साथ मिलके अपने मुल्क को उस बहरान से निकालती हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद हमने देखा कि जर्मनी में अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक हो गए, अपने मुल्क को सोशल इकोनॉमिक मॉडल दिया जिस पे सबने इत्तेफाक किया। आज जर्मनी कहाँ है और हम कहाँ हैं? एक मशरिक को जा रहा है तो दूसरा मगरिब को जा रहा है। हालात तो ऐसे होंगे। एक पेज पे आना पड़ेगा, दिल हो दिल ना हो, क्योंकि ये ना मेरी बात है न ये आपकी बात है। ये मेरे प्यारे सूबे, पुरामन सूबे जो कभी था, ये खैबर पख्तूनख्वा की बात है। फिर हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन, उसने अपने एनर्जी क्राइसिस को हुकूमत और अपोजिशन की मदद से उन बहरानों से निकाला। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, आप देखिए कि वहाँ पे हेल्थ, बजट,
ایجوکیشن, جتنے بھی ان کے سسٹم ہوتے ہیں, بجٹ وہ ساتھ مل کے بناتے ہیں. کیا یہاں ایسے ہوتا ہے؟ تو دیکھیے آج وہ ترقی کی صف میں کہاں کھڑے اور خیبر پختونخوا کہاں کھڑا ہے. کیوں یہ دن بدن پیچھے جا رہا ہے؟ پنجاب آگے جاتا جا رہا ہے, سندھ آگے جاتا جا رہا ہے, بلوچستان بھی آگے جاتا جا رہا ہے, خیبر پختونخوا کیوں پیچھے رہ رہا ہے؟ کیا ہماری ول نہیں ہے؟ پھر ہم نے دیکھا اسپین میں ایسا ہوا 2004 میں, جہاں وہاں مڈرڈ ٹرین بم بلاسٹنگ ہوئی تو بڑے سخت قوانین بنے. پھر ہم نے دیکھا کہ برطانیہ 2005, وہاں پہ اپنے خفیہ اداروں کو, نہ جانے یہ لفظ کیوں برا لگتا ہے ہمیں, اپنے خفیہ اداروں کو مضبوط کیا گیا اور سخت قوانین بنائے گئے. یہ ول تو چاہیے ہوگی. آج ایک ماں جب اپنے بچے کو اسکول بھیجتی ہے تو لرزتی ہے. باپ جب گھر سے نکلتا ہے تو سوچتا ہے کہ شام کو کما کے گھر واپس آؤں گا یا نہیں. وہ نوجوان جو ساری عمر محنت کرتا ہے, تعلیم, اپنے آپ کو, اپنی ڈگری کو سڑتا ہوا دیکھ رہا ہے معذرت کے ساتھ کہ اس کا کیا مستقبل ہے. مجھے پتا چلا کل میری ایک میڈیا بھائی سے بات ہو رہی تھی, میڈیا پرسن سے, تو انہوں نے کہا کہ ساؤتھ میں جو آگ لگی ہے بالکل اسی ماڈل پہ لگی ہے جو ایک زمانے میں ساؤتھ وزیرستان میں لگی ہوتی تھی. اگر آج اس کو روکا نہ گیا تو یہ ساؤتھ وزیرستان بن جائے گا, یہ باجوڑ بن جائے گا, یہ خیبر بن جائے گا, یہ سوات بن جائے گا. ڈسٹرکٹ کرک میں جو کہ پرامن ترین ڈسٹرکٹ کہلاتا تھا ساؤتھ میں, آج آگ وہاں تک پہنچ گئی. یہ کیوں؟ پنجاب میں سی ٹی ڈی اور پولیس کیوں اتنے سٹرونگ ہیں؟ کیوں وہ قابو پا لیتے ہیں؟ سجیشنز کی بات ہو رہی ہے. ہماری سی ٹی ڈی, ہماری پولیس کیوں اتنی کمزور ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جواب تو دینا پڑے گا. اگر میں ذمہ دار ہوں تو مجھے جواب دینا پڑے گا, اگر کوئی اور ذمہ دار ہے تو اس کو جواب دینا پڑے گا. جب بجٹ بنتا ہے تو کیا بڑی بڑی رقوم مختص نہیں کی جاتی ہیں؟ کی جاتی ہیں. تو کہاں جاتا ہے وہ پیسہ؟ پشاور میں نہ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, نہ سیف سٹی, اور یہاں کے ایک ہائی آفیشلز فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں شکلوں سے, ہمارا جاسوسی سسٹم اتنا تیز ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کون کہاں رہتا ہے, لہٰذا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو جہاں سوچ ایسی ہوگی تو وہاں دہشت گردی بھاگتی دوڑتی آئے گی, کیونکہ ہم اسے موقع دے رہے ہیں. ہم ابھی ایک سٹرگلنگ پروسیس سے ہیں. یہاں پہ روز آئے دن جو تماشے ہو رہے ہیں, جو خواتین ہماری بیٹھی ہیں, میں نہیں ہوں اس ذہن کی کہ میں وہ بات کروں, لیکن آج میں اپنے بھائیوں سے دست بدستہ, میڈم بھی بیٹھی ہیں, میں یہ گزارش کروں گی کہ ہم آپ کی بہنیں ہیں, ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے اس صوبے کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں. خدارا آئیے مل کے کام کریں. یہ پری یا پوسٹ الیکشن والا ٹائم نہیں ہے, یہ بیچ کے جو 5 سال ہیں ہم اس میں اتر چکے ہیں. اس مائنڈ سیٹ میں آ جائیے. یہ کرتے رہیں گے, تب کی تب کریں گے, آج کی اب کرتے ہیں, نہیں تو بہت نقصان ہوگا, بہت نقصان ہوگا. تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے آج کے یہ الفاظ صرف اسمبلی کی کارروائی تک رہ جائیں, کیونکہ ہم ایک پیج لکھنے جا رہے ہیں. اس پیج پہ لکھا ہوگا کہ یہ وہ حکومت تھی, اپوزیشن تو اپوزیشن ہوتی ہے, یہ وہ حکومت تھی جس نے وعدے کیے اور اپنے لوگوں کے لیے لڑ مٹے. یا آپ نے وہ پیج بنانا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کرسی پہ بیٹھے رہے, پروٹوکول سے انجوائے کرتے رہے, سر اور میڈم اور منسٹرز بنے رہے. یہاں کا آج حکومتی مشیر, وزیر, حتیٰ کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا, تو ایک عام آدمی کے ڈر کا کیا عالم ہوگا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. موبائل سنیچنگ, اگین کل میرے ایک میڈیا بھائی نے مجھ سے بات کی تو کہتے ہیں جی میں آپ کا فون اس لیے نہیں اٹھا رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ میرا فون کہیں سنیچ نہ ہو جائے. حالات اس نہج تک آ گئے اور ہم دہشت گردی جیسے بڑے ازدہے کا مقابلہ نہیں کر رہے. یہ پورا سبجیکٹ پروونشل ہے, پلیز اس کو مان لیجئے. یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. آپ یہاں سے کوشش کیجئے, آپ کے پاس نیکٹا کا پلیٹ فارم ہے, آپ وفاق سے مدد مانگ سکتے ہیں. بہت سارے ہم نے آپریشن دیکھے ہیں اور ان کے ریزلٹ آئے ہیں. ہم دوبارہ APS برداشت نہیں کر سکتے. ہم ایسے ضرب اپنے سینے پہ نہیں کھا سکتے. ہم یہاں گمشدہ جانیں, ٹوٹے گھر,
ویران خاندان برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لوگ ہیں, ہم جواب دہ ہیں. اور ایک اور بات ایڈ کرتی چلوں, اس ساری باتوں میں جتنا میں آبزرو کر رہی ہوں, کہیں دین کی بھی بات کر لیجئے, کہیں اسلام کی بھی بات کر لیجئے, کہیں لوگوں کے حقوق کی بھی بات کر لیجئے. یہ اسمبلیاں, یہ ٹھاٹ باٹ ساری عمر نہیں رہیں گے. ہم نے ایک دن اللہ کو جا کے جواب دینا ہوگا کہ ہم نے امن و امان کے لیے کیا کیا. صرف اسمبلی میں ہم تقاریر کرتے رہے, ایسے نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. آپ آگے بڑھیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. تو ایک دوسرے کو تذلیل کرنا بند کیجئے, سیریس ہو جائیے. آپ کو ایک مینڈیٹ ملا ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ ٹرو مینڈیٹ ہے تو اس کو ثابت کیجئے, ہمیں چھوڑ دیجئے. جب آپ وفاق میں اپوزیشن میں ہوتے ہیں, وہاں آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے, وہاں حکومتی اتحاد کے ساتھ نہیں بیٹھتے, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, فلسطین کا مسئلہ ہو, مارکہ حق ہو, بنیان مرصوص ہو. تو کیا ہوا, قوم ڈٹ گئی, اپنی فوج کے ساتھ شانہ بچانہ کھڑی رہی, اور ہم نے ایک عظیم فتح لی. یہاں ہم اپوزیشن میں ہیں اور ہم آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئیے, چلیے آگے. فرق دیکھیے آپ. تو تاریخ آپ لکھنے جا رہے ہیں, اور میں اپنے الفاظ یہیں پہ اختتام پذیر کرتی ہوں, اس امید کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کہ اب جب گورنمنٹ بینچز سے ہم سنیں گے تو اس میں ریکمنڈیشنز ہوں گی. میری ریکمنڈیشن میں ہے کہ آپ اپنی سی ٹی ڈی کو اور اپنی پولیس کو اسٹرانگ کیجئے. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے. بہت شکریہ. تھینک یو میڈم. جناب علی شاہ صاحب.